नज्जाशी की आंखों में आंसू अश्कबार हो रहे हैं, रोने लगा। आज तक अल्लाह के कुरान से दूर रहा, आज तक तालीमात नबविया से दूर रहा, आज तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को नहीं समझ सका। आज हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे कुरान की तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और बागिर से आए हुए मेहमानान इज़ाम, हम सभी के लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात यह है कि आपके मदरसे का सालाना इजलास हो रहा है और हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं और आपको अपने कीमती बयान से और कीमती नसीहतों से मुस्तफ़ीद फरमा रहे हैं और ये पैगाम देकर के जा रहे हैं, मदरसा इस्लामी अरबिया रियाजुल उलूम के दीवानों को कि हर आने वाले मेहमान का, हर आने वाले आलिम दीन का आपके ऊपर ये हक है कि आप मोहब्बतों का सबूत पेश करें और उनके साथ हमदर्दी का, प्यार और मोहब्बत का, अदब और एहतराम का, इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस अंदाज से प्रोग्राम में बैठे हुए हैं दीनी बातों को सुनने के लिए और आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उशाक बनने के लिए, मैं आपकी निगाहों पर ही चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि आप नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, नबी के परवाने हैं, कुरान के दुलारे हैं और आप जिस तरह अपने मदरसे से मोहब्बत करते हैं, कुरान से प्यार करते हैं, ईमान से मोहब्बत करते हैं और आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में जब कुरान की अज़मत को पहुंचाता है, जब आपके दिलों में ईमान की मोहब्बत को पहुंचाता है, जब आपके दिलों में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पहुंचाता है, तो फिर आकाए रहमत के इस मुबारक इरशाद के हम सब हकदार हो जाते हैं। नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, कि मेरा आशिक वो है जो मेरी सुन्नतों से प्यार करता है, मेरी अदाओं से प्यार करता है, मेरी वफाओं से प्यार करता है, मेरे अक़वाल से प्यार करता है, मेरे अफ़आल से प्यार करता है, मेरे किरदार से प्यार करता है, मेरे कमालात से प्यार करता है। आप हज़रत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को उठा करके देखें। हज़रत उलमा ने लिखा है अश्शिफा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा के हवाले से, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी है जिसको सहाबाए किराम में क्या कहा जाता है, किन अलक़ाब से आपको पुकारा जाता है, जिसको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, जिसको हदीसों में महारत ताम रखने वाला नबी के रहमत ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे सहाबा तुम्हें कभी किसी मसाइल के दरमियान कोई दुश्वारी पेश आए, सीधे अब्दुल्लाह बिन मसूद के दरवाजे पर पहुंचना, जिसको फकीह कहा जाता है। इस सहाबाए किराम में नुमाया हैसियत रखने वाला सहाबी जब आपकी अदाओं से प्यार करता है, आपकी वफाओं से प्यार करता है, आपकी तमन्नाओं से प्यार करता है। एक मौका है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया, जो लोग जहां खड़े हुए हैं
جہاں رکے ہوئے ہیں وہی رک جائے، وہی ٹھہر جائے، وہی بیٹھ جائے۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک قدم مسجد نبوی کے اندر ہے، دوسرا قدم مسجد نبوی کے باہر ہے۔ علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہی رک جاتا ہے، وہی ٹھہر جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب آپ نے جمعے کا خطبہ مکمل ارشاد فرمایا، آپ جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا عبداللہ آپ کہاں رک گئے، آپ کہاں ٹھہر گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا نبی اللہ، جس وقت آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اپنی سوان اطہر سے، اپنی سوان اقدس سے جو جہاں کھڑا ہوا ہے وہی بیٹھ جائے، وہی رک جائے، میں نے سمجھا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا کبھی رب کائنات کا کوئی حکم میرے خلاف قرآن میں نہ اتر جائے۔ رب کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قرآن کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کے فرمان کا حکم اتر جاتا ہے، ایک قدم بھی کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کبھی ایسا نہ ہو میرے خلاف قرآن پاک کے اندر رب کائنات کوئی حکم نازل فرما دے۔ آپ تصور کریں کہ کیا محبت تھی، کیا عالم تھا، کس قدر آپ سے محبت کرتے تھے، کس قدر آپ کے اوپر فدا تھے۔ تبھی تو رب کائنات نے ان کو کیا کیا کہا، کبھی اولئک هم الفائزون کہا، کبھی اولئک هم الصادقون کہا، کبھی اولئک هم المفلحون کہا۔ یہی صحابہ جو بدر میں آنے والے، یہی صحابہ جو احد میں آنے والے، یہی صحابہ جو تبوک میں آنے والے، یہی صحابہ جو مکہ کی وادیوں میں آنے والے، یہی صحابہ جو مدینہ کی سرزمین پر آقا کی وفاؤں سے پیار کرنے والے، یہی صحابہ کبھی طائف کے علاقے میں جاتے ہیں، یہی صحابہ کبھی روم کے علاقے میں جاتے ہیں، یہی صحابہ کبھی حبشہ کے علاقے میں جاتے ہیں۔ الکامل فی التاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب سے پہلے ہجرت اگر کسی علاقے میں فرمائی ہے، حبشہ کے علاقے میں فرمائی ہے۔ جب حضرات صحابہ کرام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس بھیجا، ظالم و جابر بادشاہ کون؟ نجاشی، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت کو لے کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ حبشہ کے پاس پہنچے اور آپ نے نجاشی کے سامنے اپنے پیغامات کو رکھا، حبشہ ملک کی طرف آپ نے ہجرت کی، تو نجاشی کہنے لگا تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم کس انداز میں بھیجے گئے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم قرآن کو ماننے والے، ہم اسلام کو ماننے والے، ہم نبی کی وفاؤں سے پیار کرنے والے، آپ کی اداؤں سے پیار کرنے والے، آپ کی تمناؤں سے پیار کرنے والے۔ جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے، کہا کہ بادشاہ آپ مجھے ذرا کچھ وقت دیں اور میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کے فضائل کو رکھوں، آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رکھو۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا، نجاشی نے کہا آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے، آپ کو آفر دیا جاتا ہے، آپ کھل کر کے قرآن کے پیغام کو بتائیں، آپ کھل کر کے اللہ کے احکام کو بتائیں، آپ کھل کر کے نبی کی تعلیمات کو بتائیں۔ آپ اندازہ لگائیں میرے عزیزوں، جب حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور قرآن کے فضائل کو بتایا، قرآن تعلیمات کو بتایا، نبی کی تعلیمات کو سنایا، سورہ طور کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ طور کی تلاوت آپ ادا کر رہے ہیں، ادھر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو اشکبار ہو رہے ہیں، رونے لگا۔ آج تک اللہ کے قرآن سے دور رہا، آج تک تعلیمات نبویہ سے دور رہا، آج تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھ سکا۔ آج حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے قرآن کی تعلیم کو بتا کر، نبی کی اداؤں کو بتا کر، نبی کی وفاؤں کو بتا کر نبی کا دیوانہ بنا دیا۔
والا ہے اسی ٹائم کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اسلام کے پروانے، نبی کے دیوانے اگر پہاڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، ریگستانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے یہی دیوانے ساری دنیا میں دین لے کر کے گھومے ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہوں گا ہم بھی نبی کے دیوانے ہیں، ہم بھی نبی کے پروانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں، نبی کے مستانے کیسے ہوتے ہیں، نبی سے پیار کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک صحابیہ ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، کس قدر آپ کے اوپر فدا ہوتی ہے، کس قدر آپ سے محبت کرتی ہے، کس قدر آپ کی دیوانی ہے، آپ کی اداؤں پر مٹنے والی ہے۔ بعض علماء نے اس کا نام حضرت خنسہ بھی لکھا ہے۔ صحابیہ ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک روایت میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ تصور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ابو سفیان نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، یہ مکے کے رئیس المنافقین ہیں، ان لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ آپ تصور کریں یہ فضا اور یہ ہوائیں، یہ باتیں ہواؤں کی اور فضاؤں میں اڑتی ہے۔ چنانچہ جب یہ بات مکہ المکرمہ کی وادیوں میں ہوئی اور فضاؤں میں اڑتی ہوئی حضرت ام کلثوم کے کانوں میں آئی، آپ بے تحاشا پریشان ہوئے، اس انداز سے آپ اٹھی، آپ نے اپنی سواری کو لیا اور نبی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، ان سے معلوم کیا تم اللہ کے نبی کے بارے میں جانتے ہو، تمہیں آقا رحمت کا پتہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے بارے میں تو نہیں جانتا، البتہ آپ کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں۔ کہا کیا جانتے ہو؟ کہا تمہارے جوان بیٹا جو میرے ساتھ تھا شہید ہو چکا ہے۔ پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، آگے دوڑ لگاتی ہے، پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کہتی ہے تم آقا رحمت کے بارے میں جانتے ہو، نبی کے رحمت کے بارے میں جانتے ہو، اس احکم الحاکمین کے رسول کے بارے میں جانتے ہو جس احکم الحاکمین نے اس رسول کی برکت سے تمام جہانوں کو بنایا ہے، انسانیت کو وجود بخشا ہے، انسانیت کو بنایا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، البتہ تمہارے بارے میں خبر جانتے ہیں۔ کہا کہ کیا جانتے ہو؟ کہا تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں۔ پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، پھر صحابی رسول کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کہا کہ تم اللہ کے نبی کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا کہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا، آپ کہاں ہیں، کس کنڈیشن میں ہیں، آپ کس جگہ ہیں، ہم نہیں جانتے، البتہ ہمیں آپ کے بارے میں ایک خبر ملی ہے۔ کہا کیا خبر ملی ہے؟ تمہارے جوان بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ آپ تصور کریں میرے عزیزوں، جس کے گھر سے 4 جنازے، باپ کو شہید کر دیا گیا، بیٹے کو شہید کر دیا گیا، بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ آپ تصور کریں ایک عورت کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے یہی سہارے ہوتے ہیں، بھائی کا سہارا ہوتا ہے، شوہر کا سہارا ہوتا ہے، والد کا سہارا ہوتا ہے، بیٹے کا سہارا ہوتا ہے، چاروں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام کلثوم کہتی ہے میری زبان کے اوپر کوئی جنبش نہیں آئی، مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ نبی کی مستانی، قرآن کی دیوانی کہتی ہے بھائی کو شہید کر دیا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹا شہید ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، والد کو شہید کر دیا گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹا شہید کر دیا گیا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہے تو اس بات کی ہے میرا رسول کہاں ہے، میرا نبی کس کنڈیشن میں ہے، میرے آقا رحمت کہاں ہے۔ چنانچہ کسی صاحب نے بتایا جاؤ اس پہاڑی کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہ صحابیہ اپنی سواری سے اٹھتی ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، جب نبی رحمت کو دیکھا سارے کے سارے غم بھول گئی، بیٹا شہید ہوا بھول گئی، باپ شہید ہوا بھول گئی، مالک شہید ہوا بھول گئی، والد شہید ہوا بھول گئی۔ پھر نبی رحمت سے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب
آپ کو دیکھنے کے بعد میری ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے، ہر ٹینشن دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نہیں سمجھتی میرے عزیزوں، میرا سنانا آسان ہے، میرا بتانا آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے۔ اس صحابیہ کے دل سے پوچھو جس کے دل کے اوپر یا آواز گونج رہی ہے، جس کے گھر سے 4 جنازے نکلے ہوئے ہیں، آپ تصور کرو یہ قرآن کے محبت کرنے والے نبی کے دیوانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسی لیے میرے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، میرا عاشق وہ ہے جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنتوں سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے کہوں گا آج سے اپنی وضاقتہ نبی کی وضاقتہ کی طرح بنائیں، اپنی لینگویج نبی کی لینگویج کی طرح، اپنا انداز صحابہ کی طرح، اپنی تمام تر چیزیں، آپ کو گھر کیسے چلانا ہے، آپ کو تجارت کیسے کرنی ہے، آپ کو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی تمام تر چیزیں قرآن احکامات کے مطابق ڈھالے۔ رب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے سب سے اچھی زندگی نبی کی رحمت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ